बाजी शुरू? हाँ, रिकॉर्डिंग शुरू होगी बाजी, कर दो शुरू। अस्सलाम वालेकुम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु सय्यदल मुरसलीन व अला आलिहि अस्हाबि अजमईन। अम्मा बाद। तमाम किस्म की तारीफ क़ब्ल सदा किब्रियाई बड़ाई बुजुर्गी अल्लाह ताला ही के लायक वजीबा है और दुरूद व सलाम हो अंबिया इकराम पर, खुसूसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। अल्लाह रब्बी मोहम्मद नबी व इस्लाम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज मेरी आयत सूरह बकरा की आयत नंबर 38 है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इहबितू मिन्हा जमीअन फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। यहाँ पर किताबों का जिक्र साथ ही आया है कि हमने हुक्म दिया अब तुम सब उतर जाओ जमीन पर। यहाँ क़ुल्ना इहबितू मिन्हा जमीअन, मतलब यहाँ पर किताबों का जिक्र साथ ही आया है कि हमने ये हुक्म दिया कि अब तुम सब जमीन पर उतर जाओ। फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन, फिर जब कभी मेरी तरफ से तुम्हारे पास कोई हिदायत की चीज आएगी, तो यहाँ मतलब किताब से है। फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला ख़ौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। तो जो कोई इस किताब की पैरवी करेगा तो क़यामत के दिन न उसे कोई खौफ होगा और न ही कोई गम होगा। और यहाँ कुरान में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत बीबी हव्वा को जन्नत से उतारा गया था, तो उन्हें यही नसीहत की गई थी कि आप जमीन में उतर जाओ और जब कभी कोई हिदायत की किताब आएगी तुमको उसकी पैरवी करना है। अब यहाँ पर पहले नसीहत इंसानियत को। अस्सलामुअलैकुम, आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है मुझे? एक मिनट में लाइव करके ज्वाइन करती हूँ शायद। अच्छा, समीना बाजी आपको आ रही है? जी बाजी, मैं अच्छे से आ रही आवाज। जी अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है जी। यहाँ पर पहली नसीहत इंसानियत को ये हो रही है कि अब जमीन पर जा रहे हो तो बस मेरी किताबों का इंतजार करना, क्योंकि जो कोई किताबों की पैरवी करेगा उसे न तो कोई खौफ होगा और न कोई गम होगा। यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहा है कि हमने फरमाया तुमसे जन्नत से उतर जाओ और जो कोई मेरी आयत की पैरवी करेगा, तो यह हिदायत इलाही के पैरोकारों के लिए बशारत है कि उन्हें न तो क़यामत बड़ी घबराहट का खौफ होगा और न ही कोई गम होगा, न ही गम की खौफ, बल्कि जन्नत में दाखिल होगा। अब यहाँ सबको उतरने को फरमाया है, तो इसमें आदम अलैहिस्सलाम के साथ हजरत बीबी हव्वा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ उनके औलाद भी मुराद है और जो भी आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में थी। अब जब आए तुम्हारे पास मेरी तरफ से हिदायत, बस जिसने पैरवी की, इत्तिबा की, नहीं है उसको खौफ और न वो गमगीन होंगे। अब यहाँ पर हम तफसीर देखेंगे कि अल्लाह ताला ने इन आयत में ये बताया कि आदम अलैहिस्सलाम जब उस गंदम के दरख्त के पास चले गए तो अल्लाह ने उन्हें जमीन पर भेज दिया
اب یہاں پر یہ ہوا کہ آدم علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان سے جو غلطی ہوئی ہے اللہ اسے معاف کر دے. اور دوسری طرف ہم دیکھتے کہ شیطان کو بھی نکالا گیا تھا آسمان سے. تو شیطان نے توبہ کے بجائے تکبر کا راستہ اختیار کیا. تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ مجھے مہلت دے دو، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں. اور آدم علیہ السلام آدم کی یہ فطرت ہے کہ وہ اگر غلطی کر بیٹھے تو وہ توبہ کی طرف جاتا ہے، اپنے رب سے معافی مانگتا ہے. جب آدم علیہ السلام کو یہ احساس ہوا تو اللہ نے کمال مہربانی فرمائی اور آدم علیہ السلام کو توبہ کے کلمات سکھا دیے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں جو مشہور ہے کہ آدم علیہ السلام نے کہا مجھے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف کر دو. تو اللہ نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ میں ان کے صدقے معاف کر دوں گا؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ عرش پر تیرے نام کے ساتھ ان کا نام بھی جڑا ہے. حالانکہ یہ صحیح حدیث نہیں ہے بلکہ ایک من گھڑت روایت ہے. اور اس من گھڑت روایت ہے اس بات کے من گھڑت ہونے کا پتہ یہاں چلتا ہے کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں نے آدم کو سکھا دیے. آدم نے سیکھ لیا کچھ کلمے اور اس کے اندر ہے کہ انہوں نے خود آدم علیہ السلام نے اندازہ لگایا کہ اللہ ایسے معاف کرے گا. اللہ فرماتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات سیکھ لیے اور وہ کلمات تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ کلمات تھے، انہیں پڑھ کر اللہ سے توبہ کی. پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی. اللہ بے شک توبہ قبول کرنے والا ہے اور توبہ کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے اور اللہ بہت رحم کرنے والا ہے. یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان سے کتنی بھی بڑی کوتاہی ہو جائے اللہ سے اگر وہ دل سے معافی مانگے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، بلکہ معاف کرنا بہت زیادہ پسند ہے اور اللہ معافی مانگنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے. اللہ اس بات سے بہت خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ یہ یقین رکھتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے جو میں نے کیا اور میرے رب نے کے اختیار میں ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے گا. اس ڈر سے وہ معافی مانگتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف آیا ہے، اس لیے ہر گناہ توبہ کرنے سے اللہ معاف کر دیتا ہے. اللہ رحمان الرحیم ہے. آگے فرمایا کہ ہم نے ان سب سے کہا کہ نیچے اتر جاؤ یہاں سے اور آپ ہماری طرف سے جب تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو میری ہدایت پر عمل کرے گا اسے نہ تو خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا. اور یہاں پر یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنا کوئی سزا کے طور پر نہیں تھا. یہ اللہ نے طے کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کا مقام ہی دنیا ہے. انہیں آزمائش میں ڈال کر پھر انہیں دنیا میں بھیج دیا اور آدم علیہ السلام کو جنت سے اس لیے ٹھہرایا کہ وہ اپنے آنکھوں سے ان نعمتوں کو کا مشاہدہ کر لیں جو ان کو ملنی ہے اور وہ چیز دے کر چھین لی جائے. جو چیز دے کر چھین لی جائے اس کی خاص طور پر اہمیت بڑھ جاتی ہے. اب بنی آدم کو ہے کہ ہم اب بنی آدم جو ہے ہم تو ہمیں چاہیے کہ جو جنت ہم سے چھینی گئی تھی، ہمارے آباء و اجداد کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا، اب ہم اس سے حاصل کرنے کے لیے
ہر وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہو، اور پھر اللہ کی ہدایت آئے۔ اللہ نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، کتابیں بھیجی، یہ سب اللہ کی طرف سے ہدایتیں تھیں، اور جن لوگوں نے ان کو مان لیا، اپنی زندگی میں اللہ کی کتابیں اور وقت کے پیغمبر کی تعلیمات کے مطابق پیروی کر لی، وہ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اب یہ کہ یہاں یہ کہنا کہ اب تم بچ جاؤ، اگر یہ سزا کے طور پر ہوتا، اللہ نے ایک طرف معافی کا اعلان کر دیا اور دوسری طرف یہ کہا کہ تم چلے جاؤ، گویا کہ آدم علیہ السلام کا ٹھکانہ ہی یہ دنیا ہے، اور یہ سب کائنات بنانے کی جو ایک گرینڈ پلاننگ تھی اللہ کی، اس میں بھی یہ تھا کہ انسان کو زمین پر ہی رہنا ہے، تو اللہ نے آدم علیہ السلام کی آزمائش جنت میں کی اور ہماری آزمائش اس دنیا میں ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو اپنا لیں اور اپنی زندگی ان کے مطابق بشر کریں، تو اللہ کے اس وعدے کے مطابق کہ فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، قیامت کے دن کوئی خوف یا غم نہیں ہوگا اور کامیابی کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے۔ اور جو اللہ کی اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کی پیروی کرے اور حضور صلی اللہ اور اس کے رسولوں کی پیروی کرے۔ اب اللہ سے یہی دعا ہے کہ یا اللہ ہم سب کو اور پورے مومن مومنات کو، مسلمین مسلمات کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور تمام انسانوں کو ہدایت دے اور جنت میں داخل فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی ہم کر لیتے، ہمیں بھی ہاسپٹل جانا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے باجی، کر لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام عبادی الذین اصطفیٰ، خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد کان اللہ تبارک وتعالی کما وعد فی سورۃ البقرہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33۔ قال یا آدم انبئوہم باسمائہم فلما انبأوہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ ترجمہ ہے، کہا اے آدم ان کو بتا دو ان لوگوں کے نام، جب اس نے بتائے ان کو ان لوگوں کے نام تو اس نے کیا کہا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا کہ آسمانوں اور زمین کے بھید کو میں ہی جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں اس چیز کو جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور جس کو تم چھپاتے تھے۔ یہ مظاہرہ فرشتوں کے پہلے شبے کا جواب تھا، گویا یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ میں آدم علیہ السلام کو اختیارات ہی نہیں دے رہا ہوں بلکہ علم بھی دے رہا ہوں۔ اس کے تقرر سے فساد کا جو اندیشہ تمہیں ہوا وہ اس معاملے کا صرف ایک پہلو ہے، دوسرا پہلو صلح کا بھی ہے، اور وہ فساد کے پہلو سے زیادہ وزنی اور زیادہ بیش قیمت ہے۔ حکیم کا یہ کام نہیں کہ چھوٹی خرابی کی وجہ سے بڑی بہتری کو نظر انداز کر دے،
یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول کا حوالہ دیا ہے جو اوپر کی آیت نمبر 30 میں گزر چکا ہے، یعنی میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پہلے یہ بات اجمال کے ساتھ کہی گئی تھی، لیکن جب فرشتوں کو اچھی طرح قائل کر دیا گیا وہ قائل بھی ہو گئے، تو پھر اسی بات کو مزید وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ یہ حقیقت اچھی طرح واضح ہو جائے۔ اس کارخانے کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ساری حکمتیں اور مصلحتیں صرف اسی کو معلوم ہے جس نے اس کارخانے کائنات کو بنایا ہے اور جو اس کو چلا رہا ہے۔ ان حکمتوں اور مصلحتوں کو فرشتے بھی جو خدا سے اس قدر قرب رکھتے ہیں نہ جانتے ہیں، نہ خدا کے بتائے بغیر جان سکتے ہیں۔ اس وجہ سے قدرت کا کوئی فعل اگر بے حکمت و بے مصلحت نظر آئے تو اس کی بنا پر قدرت کو نشانہ بنانے کے بجائے یا خود اپنے آپ کو شکوک و شبہات کا مریض بنا لینے کے بجائے انسان کو چاہیے کہ اس چیز کو اپنے علم کی کمی پر محمول کرے اور فرشتوں کی طرح سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم کا اقرار کرے، کیونکہ خدا کا کوئی بھی فعل بھی حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہے۔ اس کے سارے کاموں کی حکمتوں اور مصلحتوں کو سمجھنا نہ فرشتوں کے لیے ممکن ہے، نہ جنوں کے لیے، نہ انسانوں کے لیے۔ اس کے ساتھ یہ فرمایا کہ وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپا رہے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تمہارے سوال کو بھی سمجھتا تھا اور اس اصل وجہ کو بھی جانتا تھا جس سے یہ سوال پیدا ہوا تھا، اور جو وجہ یہ تھی کہ تم آدم علیہ السلام کی خلافت کی اسکیم کے مضمرات سے بے خبر تھے۔ تم چاہتے تھے کہ وہ تم پر ظاہر کیے جائیں۔ اس مقصد کے لیے تم نے اس اسکیم کے پورے پہلوؤں کی طرف جو واضح طور پر تمہیں نظر آئے تم نے بشکل سوال اشارہ کیا تاکہ تم پر وہ پہلو کھولے جائیں جو خیر کے ہیں۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کی ذریت کا مشاہدہ کرا کے اور ان کے ناموں سے تمہیں آگاہ کر کے تمہاری یہ خواہش پوری کر دی گئی۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر اپنے ایک احسان کے طور پر بیان فرمائی کہ تمہارے سوال کے ظاہر و باطن کا جواب تمہیں دے دیا گیا۔ اس میں فرشتوں کے لیے کسی علامت کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ واقعہ تعاون الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ اور کوئی ہے؟ ناز آپ نے تیاری کرے ہو؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاملہ نہیں ہوں تیاری نہیں کرے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ حسنہ آپ نے نہیں لیا تھا نا؟ اسما بازی بھی نہیں کر رہے نا؟ شاملہ اور میں نیکسٹ ویک کا بھی نہیں لے سکتی کیونکہ میں تھوڑا سا باہر جاؤں چاہ رہی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا، کوئی بات نہیں۔ تو میں ایسا کرتی آدھا گھنٹہ میں لے لیتی، ٹھیک ہے؟ ہاں میں نے نہیں لی تھی، یہ ہفتے سے لوں گی انشاءاللہ۔ ہماری سورہ مائدہ کی آیت ادھوری رہ گئی تھی، وہ ہم کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ۔ آواز آ رہی ہے نا میری سب کو؟ جی باجی الحمدللہ آ رہی ہے۔ ہاں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 جو ہماری ادھوری رہ گئی تھی بڑی ہونے کی وجہ سے، اس کو ہم آج کنٹینیو کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کا ترجمہ پھر سے پڑھیں گے تاکہ ہم کو بات سمجھ میں آئے کہ وہ آیت کا ترجمہ کیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام والہدی ولا القلائد ولا عامین البیت الحرام وَيَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے،
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ اللہ کی نشانیوں کے بے حرمتی کرو اور نہ حرمت والے مہینے کی اور نہ حرم کی قربانی کی اور نہ پٹوں والے جانوروں کی اور نہ حرمت والے گھر کا قصد کرنے والوں کی جو اپنے رب کا فضل اور خوشنودی تلاش کرتے ہیں، اور جب احرام کھول دو تو شکار کرو اور کسی قوم کی دشمنی اس لیے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تمہیں اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ حد سے بڑھ جاؤ، اور نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ اس پہ ایک حدیث ہے، سیدنا زید بن خالد جہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے راستے میں کسی جہاد کرنے والے کو جہاد کا سامان تیار کر کے دیا، بلا شبہ اس نے خود جہاد کیا، اور جو شخص جہاد کرنے والے کا اس کے گھر میں بھلائی کے ساتھ اس کا جانشین بنا، یقیناً اس نے بھی جہاد کیا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیزل قبیلے کی شاخ بنو لیحان کی طرف، جبکہ وہ مشرک تھے، ایک لشکر ان کے خلاف جہاد کرنے کے لیے بھیجا اور فرمایا، ہر دو آدمیوں میں سے ایک ضرور جائیں اور ثواب دونوں کو ہوگا، یعنی نیکی کے کاموں میں اگر مدد کریں گے تو ہم بھی نیکی کرنے والوں کو جتنا ہی اجر پائیں گے، یہ مطلب ہے حدیث کا، ٹھیک ہے۔ اور ایک حدیث ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ دیکھو، ظالم کی بھی مدد کرنا ہے اور مظلوم کی بھی مدد کرنا ہے۔ اب عرض کی گئی، یعنی صحابہ پوچھ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول، جب وہ مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کروں گا، مظلوم کی مدد تو کوئی بھی کرے گا، لیکن اگر وہ ظالم ہو تو پھر اس کی مدد میں کیسے کروں؟ مظلوم کی مدد کرنا تو سب کو پتہ ہے نا، اس پہ ظلم ہو رہا ہے، اس پہ ظلم ہونے سے ہم کو روکنا ہے، لیکن جو ظلم کر رہا ہے، جو ظالم ہے، اس کی مدد کس طرح کی جائیں گی؟ یہ سوال کون پوچھ رہے ہیں؟ صحابہ پوچھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس وقت تم اسے ظلم کرنے سے روکنا، اسے ظلم سے باز رکھنا ہی اس کی مدد ہے، یعنی ظالم جب ظلم کر رہا ہے تو ظلم سے روکنا اس کی مدد ہے، اور جس پر ظلم ہو رہا ہے اس کو ظلم ہوتے ہوئے بچانا وہ بھی اس کی مدد ہے۔ مظلوم کی مدد تو سب کو پتا ہے کہ ظلم ہو رہا ہے اس پر، اس سے ہم بچا رہے ہیں تو ہم نے اس کی مدد کی، لیکن ظالم کی مدد کیسے ہوں گی؟ کہ وہ ظلم کر رہا ہے اور اس کو ظلم کرنے سے روکا جائے تو وہ ہوں گی ظالم کی مدد۔ پھر دوسری حدیث، اس میں 3 حدیث آ رہی ہے، تینوں رکھ دیتی ہوں، پھر یہ آیت الحمدللہ مکمل ہو جائیں گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اندھے جھنڈے کے نیچے لڑے، یعنی جو جنگ اسلام میں جائز نہ ہو، اپنے قبیلے کے لیے غصے میں آئے یا عصبیت کی دعوت دے یا عصبیت کے باعث اپنے قبیلے کی مدد کرے، تو ایسا شخص اگر قتل ہو جائے تو اس کا قتل جاہلیت کی قتل کا سا ہوگا، یعنی ایک قبیلے، یعنی دین کے علاوہ اور کوئی بھی لڑائی جائز نہیں، ٹھیک ہے، دین اسلام کے لیے لڑنا ہے، باقی اپنی ذات کے لیے یا اپنے قبیلے کے لیے یا کوئی بھی کام کے لیے ہم کو کسی سے بھی فساد نہیں کرنا۔ وہاں پہ ہم کو کیا کیا جاتا ہے؟ صبر کی تلقین کی جاتی ہے اور بدلہ لینے کا حکم دیا جاتا ہے، بدلہ بھی اتنا جتنا ہم پہ ظلم ہوا، اور اگر بدلہ نہ لے تو ہمارے لیے کیا بہتر ہے؟ صبر و جمیل ہمارے لیے بہتر ہے۔ اب دوسری حدیث سے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک تھے، مہاجرین بڑی تعداد میں آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ وجہ یہ ہوئی کہ مہاجرین میں سے ایک شخص بہت مذاق کرتا تھا، اس نے مذاق میں ایک انصاری کی پیٹھ پر مارا، انصاری لڑکے کو سخت غصہ آ گیا، دونوں لڑکے لڑنے لگے، یہاں تک کہ دونوں نے اپنے قبیلوں کو پکارا۔ انصاری نے پکارا اے انصار، اور مہاجر نے پکارا اے مہاجرین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارے سنی تو آپ باہر تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا یہ جہالت کی پکار کیسی تھی؟ پھر آپ نے پوچھا ان کا معاملہ کیا ہے؟ لوگوں نے آپ کو بتایا کہ ایک مہاجر لڑکے نے ایک انصاری لڑکے کے پیٹھ پر ہاتھ مار دیا اور اس پر لڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا اس قسم کی پکار کو چھوڑ دو، یہ بڑی خبیث پکار ہے، مطلب دونوں لڑ رہے ہیں تو وہیں جھگڑا ختم ہو جانا چاہیے ایک دوسرے کو بول کے، نہ کہ قبیلوں میں لڑایا جائے، یعنی لڑائی کو بڑھاوا نہیں دینا چاہیے کہ 2 بچوں میں اگر لڑائی ختم ہوتی ہے، اب 2 بچے لڑے، اب یہ عام لڑائی نا ہمارے ہو جاتی ہے ایسی کہ جب جوائنٹ فیملی ہوتی ہے نا تو بچے لڑتے ہیں،
फिर क्या करते हैं, वो अपनी माँ को बुलाता है, ये अपनी माँ को बुलाता है, और फिर दोनों माएँ भी भिड़ जाती है। फिर थोड़ी देर नहीं होता तो दोनों भाई भिड़ जाते हैं। फिर क्या होता है कि घर के टुकड़े हो जाते हैं। तो इस तरीके की पुकार को क्या कहा, खबीस पुकार कहा, यानी शैतानी पुकार। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अगर हमारे बच्चे लड़ते भी हैं तो हम बच्चों को समझा दे, दोनों को समझा दे, या फिर अपने बच्चे को समझा के हम अलग हो जाए, ना कि लड़ाई को बढ़ावा दे, या फिर हमारे बच्चे का ध्यान रखे। तो और अगर बाहर भी अगर हमारा बच्चा लड़ा है तो हम भी बाहर भी इधर गुजर से काम ले। बहुत लोगों में देखा जाता है कि वो क्या करते हैं, खुद के बच्चे की भी गलती रहती है ना, तो दूसरे पे ब्लेम करके उसको परेशान करते हैं और चिल्ला चिल्ला के उसको दबाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी क्या है, एक तरह का जुल्म है। तो ये जुल्म से भी हमको क्या है, बचना है। तो हम किसी पर जुल्म ना करें, ना ही हम पर कोई जुल्म करे। तो इन्हें जहाँ भी झगड़ा होता है, घर में हो, बाहर हो, और कहीं पर भी हो, तो उसको बढ़ावा ना दे, उसको बढ़ाए ना और आगे तक ना ले जाए, बल्कि खत्म करने की कोशिश करे। क्योंकि फितना जब बढ़ता है ना, उसके लपेट में बहुत लोग आ जाते हैं, खानदान के खानदान जो है वो बर्बाद हो जाते हैं। तो इसलिए लड़ाई करने का, फसाद करने के यहाँ पे सख्ती से मना किया जा रहा है। एक ऐसा मामला हुआ था, यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस को बयान किया था। ठीक है, ये वाक्य के बाद फिर और एक हदीस है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हिदायत की दावत दे तो उसे उन तमाम लोगों के अज्र व सवाब के मुताबिक अज्र मिलेगा जो उसके मुताबिक अमल करेंगे, और उससे अमल करने वालों के अज्र में भी कोई कमी नहीं होगी। और जो गुमराही और जलालत की दावत दे तो उसे इन तमाम लोगों के गुनाह के बराबर गुनाह होगा जो उसके मुताबिक अमल करेंगे, और उससे अमल करने वालों के गुनाह में भी कोई कमी नहीं होगी। देखो, अगर फसाद के लिए झगड़ा लगाना कितना आम चीज हो गई है ना आजकल। क्या करते, इसका उसको लगा देते, उसका इसको लगा, क्या करते, बड़े बड़े फितने लगा देते, घर में झगड़े लगा देते। कोई कोई आदत होती है ना, तो ये जो फसाद लगाएंगा, भले वो ना लड़े, फसाद लगाकर वो दूर भी हट गया, और वो फसाद जितने दिन चला, जितने दिन वो फसाद करने वालों को गुनाह होगा, तो लगाने वालों को भी इतना ही गुनाह होगा। तो इसलिए फसाद करने से हमको हमेशा डरते रहना चाहिए और फसाद से दूर रहना चाहिए। और आगे देखेंगे हम आयत नंबर 3।